बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मैं ऐवान सदर में मौजूद हूँ। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम एंड एज आवर व्यूअर्स कैन सी कि आपने मास्क पहना हुआ। यू हैव बीन वेरी एक्टिवली इंगेज्ड इन अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड और अब दूसरी वेव की बात भी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं उसी हवाले से पूछूंगी कि आपने देखा पाकिस्तान ने कैसे इसको कम्पीट किया और अब पाकिस्तान जो मैनेजमेंट कर रहा है कोविड की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं इसीलिए मास्क पहन कर आपके साथ गुफ्तगू शुरू करना चाहता था क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसकी सेकेंड वेव आई और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस जो थे वो तकरीबन 6,600 रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे थे। और उसके बाद हुआ ये कि जब कम होना शुरू हुआ तो कम होते होते 185 या 200 के करीब पहुँचे और उसके बाद फिर ये अब उसी लेवल पर चलता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। इसके मुतालिक दुनिया भर के अंदर कोविड का एक सेकेंड वेव आ रहा है। अच्छा, और सेकेंड वेव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जैसे सर्दी हो रही है तो सर्दी के साथ फ्लू जैसे वायरसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फ्लू तो नहीं है मगर फ्लू से मिलता जुलता वायरस है जो सर्दियों के अंदर फिर दोबारा अपनी ताकत गेन करता है। तो मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें जो पाकिस्तान ने की और बड़ी अच्छी तरह से की उनको रिपीट करना चाहता हूँ कि मास्क पहने और हुकूमत ने भी तकरीबन सारी महफिलों के लिए इसको पाबंद कर दिया है कि लोग इसको पहने। जब कोविड शुरू हुआ था, जब मास्क मिलते भी नहीं थे, पाकिस्तान ने बड़ी तैयारी की, पीपीईज नहीं मिलते थे, पाकिस्तान ने तैयारी की। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा है मगर अब मास्क अवेलेबल है सब के लिए तकरीबन, तो लिहाजा ज़रूर पहने, मास्क पहने, हाथ धोएं क्योंकि हाथ के ज़रिए वायरस जो है वो लंग्स में और मुंह में जा सकता है। और तीसरे ये कि फ़ासला रखें। इन 3 चीज़ों की अगर पाबंदी कर लें तो कोविड से आप दूर रहेंगे। बुज़ुर्गों के मुतालिक ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है क्योंकि उनकी तरफ ये हलाकतों की तरफ ज़्यादा गया, तो लिहाजा हमने मसाजिद के लिए भी तो SOPs का ऐलान किया, बाज़ारों के लिए भी, हर जगह के लिए किया। तो वो SOPs पर पाबंदी रखें। जनरली मैं ख़ुद जैसे जैसे ये कम हुआ तो मुझे ख़ुद और जिन महफ़िलों में मैं अपने दोस्तों के साथ मुलाकात कर रहा था उसके अंदर भी मुझे एहसास हुआ कि लोग ख़ुद पूरी उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। मैं अपनी मिसाल आपको दूं कि मास्क लगाने में पाबंदी है मगर जो वॉशिंग ऑफ हैंड्स की फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई मेरी अपनी, तो लिहाजा मैं अब दोबारा उसी कैफियत में आ रहा हूँ कि अपने हाथ को या तो सैनिटाइज़र से साफ़ करूँ या हाथ धोऊं। तो इमरजेंसी वाली सूरत हाल की तरह ही आप समझते हैं कि लोगों को SOPs फॉलो जी करने बिल्कुल। और फिर देखें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है जो दुनिया में रिकग्नाइज़ हुई। अब उस जीत को किसी तरह से हम कुर्बान नहीं करें। हमारी मईशत बेहतर रही, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स दोबारा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का कल का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स प्री कोविड लेवल तक पहुंच गई हैं। हमारा जो GDP है वो भी 0.5 तक गया, उससे नीचे नहीं गया, हालांकि पड़ोसी ममालिक में -23 तक GDP गया इस अरसे के अंदर। तो लिहाजा जो हुकूमत की पॉलिसी थी कि टोटल लॉकडाउन नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन जहाँ पर हो रहा हो वहाँ पे लॉकडाउन किया जाए, लोगों को रोज़ी से महरूम नहीं किया जाए, लोग भूखे ना पड़ें, और उसके साथ साथ जो पूरी कौम ने मिलकर एक फराखदिली के साथ लोगों के खाने पीने की, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल किया और हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम भी साथ साथ चलाया। अल्लाह से मसाजिद भी खुली रखी, अल्लाह से दुआ लौ लगाते रहे। तो मैं समझता हूँ ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। तो वो कॉम्बिनेशन मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ये तो एक बहुत अच्छा मैसेज हो गया। बीइंग हेड ऑफ़ स्टेट, ज़ाहिरी बात है आप एक न्यूट्रल वो हैसियत रखते हैं कि सारे लोग आपकी तरफ देखते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के हवाले से भी। लेकिन व्हेन यू टुक ओवर दिस ऑफिस, आपके जहन में भी एक एजेंडा, कुछ पॉलिसी मैटर्स होंगे जो आपने सोचा होगा कि आप करेंगे। अगर मैं आपकी प्रायोरिटी पूछूं सदर पाकिस्तान की हैसियत से, तो क्या रही हैं, कितना अचीव हुआ वो एजेंडा जो आपका एज़ प्रेसिडेंट एजेंडा आपने सेट किया था, और क्या चैलेंजेस आपको पेश आए? जी, मैं सियासत के एतबार से न्यूट्रल होने की कोशिश करता हूँ मगर मेरा मोमेंटम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 25 साल की मेहनत का, वो मोमेंटम एंटी करप्शन है। वो मेरे अंदर से कोई निकाल नहीं सकता। कोई मुझसे कहे कि न्यूट्रल हो जाओ टुवर्ड्स द करप्ट पीपल, मैं नहीं हो सकता। बाकी सारे मामला ठीक हैं
مگر کوئی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں سب کو برابر کر دوں، چور کو بھی برابر کر دوں اور جو ایماندار ہیں ان کو بھی برابر کر دوں. تو وہ نیوٹرلٹی میں اپنے اندر پاتا بھی نہیں ہوں اور کوشش بھی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ایز فار ایز دا اسٹیٹ از کنسرن میں دیانتداری ایک سب سے اہم پہلو رہے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اسلام کا پیغام دیا تو لوگوں سے کہا کہ تم میرے پر بھروسہ کرو گے. لیڈرشپ بھروسے والی ہوتی ہے، کہ امانت داری ہوتی ہے، کیونکہ وہ امانت رکھتا ہے، تو لہٰذا وہاں سے وہ پیغام چلتا ہے کہ امانت داری بے انتہا ضروری ہے. تو اس میں نیوٹرل نہیں ہوں گا، نہ ہونا چاہتا ہوں. جس طرح سے ایک جوڈیشری ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوگی، جہاں اس کے پاس سامنے چور اور کرپٹ لوگ جائیں گے جوڈیشری فیصلہ کرے گی، یہ نہیں کہے گی کہ یہ سیاست دان ہے تو سیاست میں ہم کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو اس میں نیوٹرل نہیں پاتا ہوں اپنے آپ کو. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری جو مجھے دی گئی اس کے اندر اپارچونیٹیز بڑی ہیں، اور چند ایک اپارچونیٹیز کو میں نے پوری طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہے، کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ بعض چیزوں کے اندر جو غیر سیاسی ہیں، مثال کے طور پر کووڈ کے اندر میں نے ایک علماء کے ساتھ ایک رابطہ شروع کیا تھا 1 سال پہلے سے. 1 سال پہلے سے 4 ایشوز پر علماء کو میں نے خط لکھا تھا، آئیڈیالوجی کونسل کو، ان کے ذریعے علماء کو. وہ یہ کہ عورتوں کی وراثت کا اہتمام پاکستان میں زیادہ کیا جائے. میں نے لکھا تھا 1 سال پہلے، جیسے اپریل 2019، کہ ہاتھ دھونا وضو کے ساتھ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے بیماریاں چلتی ہیں. تو میرا دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ، یعنی جب سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کہ کووڈ آ رہا ہے، مگر میں نے کہا کہ وضو کے ساتھ جو ہاتھ دھونا ہے اس کے اوپر پابندی لوگوں کو ذرا سا زیادہ اس طرف اجاگر کرے. تیسرا یہ تھا کہ فارسٹری اور یہ پیڑ لگانا، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو پورا کریں. اور چوتھا یہ تھا کہ پانی کے اندر پانی کے ضیاع کو روکا جائے. تو یہ وہ پرائرٹیز تھیں جو میں نے علماء کے ساتھ رابطہ کیا. جب کووڈ آیا تو وہی رابطے کے اندر پھر میں نے ایک رول اپنا پایا کہ نان پولیٹیکل ہے، مگر علماء کو بلا کر SOPs کے حوالے سے ان کو یکجا کیا. ٹی وی اور بہت سارے لوگ مسلسل اعتراض کرتے رہے کہ تم کیسے مسلمان ان سے بہتر ہو جہاں مسجدیں بند ہیں، حرم بند ہے، حرمین بند ہیں، سارے مسلمان ممالک میں مسجدیں بند ہیں، تم کون سے ایسے پکے مسلمان ہو کہ تم نے مسجدیں کھول دیں؟ اللہ نے برکت ڈالی. تو وہ دوسرا. پھر تیسرے یہ کہ صحت کے حوالے سے میرا بیک گراؤنڈ پریونشن کا تھا، تو میں صحت کے اندر میں مسلسل اس بات کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. جیسے میری بیوی نے چھاتی کے کینسر کے حوالے سے ایک مہم کو پکڑا، پچھلے سال کم اور اس سال بہت زیادہ. اس کے اندر بھی میں نے اس کی مدد کی. اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش یہ ہے کہ زچہ اور بچہ کی ذمہ داری نیوٹریشن، اور عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے ایک ایکس رے رکھ کر سٹنٹنگ کی طرف لے کر آئے لوگوں کو. 40% لوگ سٹنٹڈ ہوتے ہیں. ویمن امپاورمنٹ ظاہر ہے اس میں ہمیں ایک سب سے بڑی پرائرٹی نظر آتی ہے. انہیریٹنس کے لاز کے حوالے سے اسپیشلی اگر KP کی بات کریں تو وہاں پہ ابھی تک اس طرح کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. آپ کو چیلنج کیا لگتا ہے ہمارے سسٹم میں؟ آپ ایسے سیاست بھی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ رہے، تو کیا آپ کو چیلنج لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج کہ معاشرہ جن برائیوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا، جس کو چیلنج کرنے کے لیے معاشرہ خود تیار نہ ہو، وہ سب سے مشکل ہے. قانون موجود ہے، قانون پاکستان میں وراثت کا ہمیشہ سے موجود تھا. اللہ کا قانون وراثت کا اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس کی وائلیشن ہونا بہت بڑا عظیم گناہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے. تو لہٰذا علماء کو میں خاص طور پر، جیسے آپ نے KP کا ذکر کیا، میرے پاس کچھ خواتین MNAs KP کی آئیں، انہوں نے مجھ سے ایک ایگزیجریٹڈ فارم میں کہا جی بالکل وراثت نہیں ملتی، مگر ملتی ضرور ہوگی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا رول معاشرے کے اندر، مسجد کا رول جو ہے وہ ایک قوم بنانے کے حوالے سے بڑا اہم ہے. دیکھو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے رہے کہ بعض مساجد میں ایکسٹریمزم کی بات چلی، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی دہشت گردی وہاں سے چلی، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساجد کا رول وہ ہونا چاہیے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. انہوں نے ساری اچھائی مسجد کے ذریعے پھیلائی، لوگوں کو 5 مرتبہ نماز کے لیے جمع ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ہدایت کرتے تھے. تو وہ رول مسجد کا واپس آنا چاہیے. تو عورت کی امپاورمنٹ جو ہے، جو ایک مغربی انداز سے سوچتے ہیں
یہ 1400 سال پہلے وراثت کے اندر، جب دنیا میں وراثت نہیں تھی، یعنی یورپ کے اندر عورت کی وراثت تو پھر 100-200 سال پہلے تک نہیں تھی، تو اس وراثت کو جو اسلام لے کر آیا اس کے اندر کسر ہے. تو میں یہاں امپلیمنٹیشن میں کسر ہے. معاشرہ نہیں امپلیمنٹ کرتا، کبھی کبھی کہتا ہے کہ جی جہیز دے دیا، شادی کر دی، جہیز دے دیا، بس کافی ہے. تو میں نے علماء کو اس میں بڑا مثبت پایا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے ہم سے گزارش کی تھی، اب ہم اس کو زیادہ لے کر چلیں گے. علماء نے گزارش یہ کی تھی منسٹری آف لاء سے کہ پوسٹرز بنائیں، مساجد میں لگیں، تاکہ وہ بھی اس بات کا پرچار زیادہ کرے. اور ہم نے یہ 52 جمعوں کے حوالے سے بھی اب بات شروع کی ہے کہ علماء اس پر تیار ہیں کہ حکومت ٹاپکس کا تعین کر لے کہ بھئی پہلا جمعہ مارچ کا یہ ہوگا. ہم ان کو واز دینے کے لیے کچھ نہیں دے رہے، ہم اپنا ٹاپک کا پریپریشن ان کو دے دیں، وہ جو مرضی آئے واز کریں. ہمارا خیال یہ ہے کہ سارے ملک میں جب اچھائی کے، سچ بولنے کے اعتبار سے، بے ایمانی سے دور رہنے کے اعتبار سے، انکساری کے حوالے سے، میرے نبی کی اسوہ حسنہ کے اعتبار سے جب پرچار ہوگا تو یہ قوم کی مکمل طور پر بننا شروع ہو جائے گی. اچھا، جو دوسرا ایشو جس کے حوالے سے آپ نے بات کی، چھاتی کے کینسر، اور اگر میں ہمارے ہاں جو ہیلتھ سسٹم رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ظاہر ہے آپ کا تعلق ہے، کچھ انیشیٹو انہوں نے لیے بھی ہیں، لیکن اوورآل اگر آپ پاکستان میں سسٹم ہیلتھ کا دیکھیں تو اویئرنیس اس میں سب سے بڑا ایک پرابلم ہے، جس کی وجہ سے بہت کمپلیکیشنز ہمیشہ سے رہی. انفراسٹرکچر کم ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، ڈاکٹرز پر کیپیٹا کم ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن اویئرنیس کے حوالے سے اس کو آپ اور آپ جو فرسٹ لیڈی جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ اگر آئے گی تو اویئرنیس زیادہ افیکٹولی ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے جو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے، اسپتالوں کی کمی ہے، اسی وجہ سے اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ بیماری مت ہو، اگر اوائڈ کر سکتے ہو تو بیماری مت ہو. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ٹیوبرکلوسس کے لیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہاتھ سے، سانس سے لگتی ہے، جس کے لیے کمیونیکیبل یہ کہ ہم ماسک پہنے تو دوسرے کو نہ لگے، مثال کے طور پر وہ بیماریاں، تو اس کے لیے اویئرنیس بے انتہا ضروری. اور یہ کام 1 روپیہ اویئرنیس پر خرچ ہوگا تو 1000 روپیہ علاج پر بچے گا. تو لہٰذا اس چیز کے اندر مجھے کہیں بھی کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آیا، سب نے اس کے اندر کوآپریٹ کیا، میڈیا نے سب سے زیادہ. اور وہ جو تیاری ہماری کووڈ کے حوالے سے ہوئی ہے، تو میں یہ جانتا ہوں اب اور سمجھتا بھی ہوں کہ اس کے اندر اویئرنیس کے لیے اب ملک اور قوم کے ساری چیزیں، فیسلٹیز اب تیار ہیں. اب جیسے جیسے میں بھی اس بات کو پک کروں گا، جیسے میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی بڑی گنجائش ہے، وہ ہے ٹیلی ہیلتھ. اچھا، ٹیلی ہیلتھ کہیں کہیں شروع ہو گیا اور کہیں کہیں مزید پورا اس کو پھیلانا چاہیے. کیوں پھیلانا چاہیے؟ کہ ایک عورت، میں عورتوں پر اس وجہ سے فوکس کرتا ہوں کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ جب تک عورتوں کو مین سٹریم میں تم نہیں لاؤ گے، اور میں اسلامی زاویہ مین سٹریم کی بات کرتا ہوں، جب تک عورتوں کو مین سٹریم پہ نہیں لاؤ گے تو معیشت جو ہے اس میں وہ ترقی نہیں ہو سکتی. تو میں یہ جانتا ہوں کہ عورت کی ذمہ داری پرائمریلی اس معاشرے کے اندر اپنی اولاد کو بڑا کرنے کی بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر بیٹھ کر وہ ٹیلی ہیلتھ یا آئی ٹی کے ذریعے اپنا کام کر سکتی ہے تو کتنی اچھی بات ہے، باہر نکل کر بھی کر سکتی ہے تو کتنی اچھی بات ہے. تو میں ٹیلی ہیلتھ پر اس وجہ سے فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی مدد ہونی چاہیے. آپ ڈپریشن سے ریلیٹڈ کرائم بہت دیکھتے ہیں کہ ماں نے بچوں کو مار دیا، باپ نے یہ کر دیا، باپ کو غصہ آیا اس نے یہ کر دیا. یہ کرائم جو ہے اس کی، یہ تو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں نا، نیچے تو بہت سارا ڈپریشن کی کیفیت ہے جس کے لیے کوئی ہیلپ کسی کے پاس نہیں ہے. اگر عورت یا مرد گھر کے اندر کسی سے ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو لوگ کہیں گے پاگل تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے. تو لہٰذا وہ ریچ جو ہے کہ ٹیلی فون اٹھائے، کوئی بھی بیمار جیسا بھی ہو، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، اسپتال جانے کے اعتبار سے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. یعنی میرے سر میں درد ہو اور پیٹ میں درد ہو تو میں سوچتا ہوں، میرے بچے سوچتے ہیں، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھ سے پوچھ لیتا ہے بھائی کیا کیا جائے. تو یہ ہیلپ جو ہے، بجائے ڈاکٹر کے پاس جائیں یا فارمیسی سے اپنی مرضی سے دوا لے لیں، ٹیلی فون اٹھائیں، مفت کی کال، اور پوچھ لیں کہ یہ کیفیت ہے. اب وہ آدمی یہ طے کرے گا کہ یہ کیسا. یہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بیٹھا ہو ٹیلی ہیلتھ میں، بھئی کوئی مشورہ دینے والا، جیسے کمپاؤنڈر ہوتے ہیں ویسے عام آدمی کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، وہ مشورہ دے گا.
وہ دیکھے گا کہ اگر یہ معاملہ زیادہ خراب ہے کسی نرس کو ٹیلی فون دے دے گا، اور اس سے زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو دے دے گا، اس سے زیادہ خراب ہے تو ایمبولینس بھیج دے گا، اس سے زیادہ خراب ہے تو کسی اسپتال کا راستہ بتا دے گا، کسی ڈاکٹر کا راستہ. تو بہت ساری اسٹیجز ایسی ہیں جس کا باعث کہ وہ بیمار ہونے والا عام لوگوں سے پوچھتا پھرے، اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے. جی، پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ سروس کون پرووائڈ کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے کچھ کام کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہم نے دیکھے ہیں، کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہوئی ہے، کچھ بالکل پرائیویٹ سیکٹر نے کیا ہے، لیکن ریاستی سطح پہ، قومی سطح پہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ کووڈ کے زمانے میں بہت سارے ہیلپ سینٹرز بنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو انٹیگریٹ کر لیا جائے. معاملہ تیار ہے، کے پی کے اندر ٹیلی ہیلتھ کا کچھ نظام سیٹ اپ ہوا، مگر ضروری نہیں ہے. مجھے تو آپ ٹیلی فون کال آپ کے پی کرتے ہیں تو آپ کو یہ تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہاں کر رہے ہیں آپ، ہے نا. بہت سارے ایشوز کے اندر امریکہ میں کال ہوتی ہے، کال سینٹر مشرق کے اندر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، بالکل ایشیا کے اندر کال سینٹرز ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر ہو، مگر میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا 2-4 مہینوں کے اندر اس طرف، کیونکہ اس کے اندر بھی وہی کیفیت ہے کہ آپ تھوڑا سا پیسہ ڈالیں گے، اس کا نتیجہ بہت بڑا نکلے گا. تو مختلف یعنی پنجاب کے اندر کال سینٹر سیٹ اپ ہوئے کووڈ میں، خاص طور پر کے پی کے اندر سیٹ اپ ہوئے جنرل میڈیسن کے حوالے سے. تو یہ اور عورت کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل، یعنی صبح مزدور کام کرنے گیا ہوا ہے، اب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ٹیلی فون ہے. مزدور کام کرنے گیا ہوا ہے، کوئی بیمار ہو آئے گا، وہ کہاں لے جائے گا، کم سے کم کوئی مفت اس کو اطلاع تو دے دیں کہ کیا کرنا. کوئی ایمرجنسی ریلیف سسٹم ہونا چاہیے. اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ ای گورننس، اس کے حوالے سے بھی آپ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موٹیویٹ کرتے رہے ہمیشہ. اب جو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے ای گورننس کا خواب ہم بہت سالوں سے سن رہے ہیں. جب 2025 کا ویژن بنا تھا اس میں بھی تھا کہ ہم نے پورے پاکستان کی گورننس کو ای سسٹم کے اوپر لے کے جانا ہے. ایکو سسٹم ہمارا شاید تیار ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی تو موجود ہے، ولنگنس نہیں ہے، لوگ پریپیئرڈ نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ ایفیشینٹ بھی ہوں گے، پھر آپ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے، پھر آپ کی ایویلیویشن بھی بڑی آسان ہو جائے گی. تو یہ معاملہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا سکتا ہے، اور اس میں آپ کیا رول ادا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک میٹنگ کی جس کے اندر عشرت حسین صاحب جو بیوروکریسی کی ریفارم کے اوپر بڑا پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ایڈوائزر بنایا ہوا ہے، بڑا کام کر رہے ہیں، اور منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی کہ ای گورننس میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں. اچھا، ای گورننس کے اعتبار سے پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو مسلسل پش کرتے ہیں اور پش کر رہے ہیں کہ پیپر لیس آفس بن جائے. اچھا، اس کے اندر ایفیشنسیز بڑھ جاتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کا ہم اپنانا شروع کریں. سی سی ٹی وی کیمراز، بہت سارے مجرموں کو پکڑنے میں کامیابی آ گئی. ٹیلی فون کو ٹریس کرنے کے اعتبار سے بہت سارے مجرموں کو پکڑنے میں کامیابی آ گئی. ای گورننس ایسی کیفیت ہے جس کے اندر ریچ کرنے میں آسانی. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کال سینٹر پرائم منسٹر نے بنایا پولیٹیکل، اس کے لیے لاکھوں کالوں کو ایڈریس کیا گیا، لاکھوں مسائل لوگوں کے حل ہوئے. وفاقی محتسب کا کام جو میرے نیچے آتا ہے، تو اس کو جیسے ہم نے پاپولرائز کیا تو وہاں پر بہت ساری اپلیکیشنز بھی آئیں اور 60 دنوں کے اندر حل بھی کرتے ہیں. تو یہ جو گورننس ہے، اس میں دو چیزوں کی ایفیشنسی بڑھانی ہے ہم نے. ایک تو منسٹری اپنی ایفیشنسی بڑھائے، جو فائلیں چلتی ہیں اور پھنس جاتی ہیں اور رک جاتی ہیں اس کا پتہ رہے. ایک اور آپ کو بڑی کامیابی بتاؤں کہ جب آئی ٹی سے مدد لی جاتی ہے تو ایف بی آر کا ایک ریفنڈ سسٹم تھا، سالوں لگ جاتے تھے ریفنڈ سسٹم میں. لوگ، ہر بزنس مین شکایت کرتا تھا کہ جی ریفنڈ، پھر اس میں پیسہ کھایا جاتا تھا. اس کو آٹومیٹ کر دیا سیدھا کہ بھائی جس کا ریفنڈ ہے اس کو آٹومیٹکلی مل جائے گا. 24 گھنٹے میں ریفنڈ ہونے لگا. تو دیکھو نا، یعنی اربوں روپیہ پھنسا رہتا تھا، اربوں روپیہ ہے نا. اور لوگ یہ کہتے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ اپنے کھاتے بڑھانے کے لیے ریفنڈ روک کے بیٹھی رہتی ہے. بیچارے جو انڈسٹریلسٹ ہے اور ٹریڈر ہے، وہ کمرشل بینک سے لون لیتا تھا کہ بھئی 8 مہینے سے میرے 50 کروڑ روپے پھنسے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ کیپٹل ہے نا اس کا. تو آئی ٹی سسٹم کے ذریعے، ایک ایپ کے ذریعے یہ معاملہ اتنا آسان ہو گیا کہ اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی کا ریفنڈ جو ہے وہ 24 گھنٹے یا ایک ہفتے سے تو زیادہ ہماری ڈیلے افسر شاہی اتنی آسانیوں کو تسلیم کرنے میں اتنی ریلکٹنٹ کیوں ہے؟ نہیں، پرابلم 2 ہیں. میں نے آپ سے کہا نا، ایک تو منسٹری اپنے اندر کی ایفیشنسی بڑھائے، اور منسٹری آپ سے جو تعلق ہے اس منسٹری کا، وہ فیس جو ہے وہ بھی ایفیشنٹ بنا لے. آئی ٹی دونوں جگہ ہیلپ کر سکتی ہے، اپنے اندر بھی اور اس تعلق کو بھی. آئی ٹی کتنی مدد کر سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے 4 سیٹلائٹ ہیں، ہے نا.
4 سیٹلائٹ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، روزانہ پاکستان کی تصویر کھنچتی ہے، روزانہ سارے پاکستان کی تصویر کھنچتی ہے۔ اس کے اندر کون سی سڑک آج 10 گز زیادہ بن گئی، کون سی سڑک کتنی چوڑی بن رہی ہے، کون سا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کہاں تک گیا، یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ای گورننس کا مطلب یہ کہ اب کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ نیکسٹ سٹیپ فنڈ لینے کے لیے وہ کہے جی ہم نے سڑک پوری بنا دی۔ اب وہ کیفیت اور بھی نہیں ہو سکتی کہ سڑک، ہم تو سنتے تھے کہ سڑک بنی ٹوٹی مگر کچھ بھی نہیں ہوا، پیسے خرچ ہوتے رہے۔ یہ سب چیزیں رک سکتی ہیں۔ تو لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی، ساری منسٹریز کے ساتھ میں ان کی میٹنگز کراتا ہوں، منسٹری آف کامرس کے ساتھ کرا چکا ہوں، منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ، کیونکہ ایجوکیشن کو کووڈ کے زمانے میں بہت احساس ہوا کہ ڈسٹنس لرننگ ہو سکتی ہے، اور بڑا انہوں نے کام کیا۔ منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ، کیونکہ کووڈ کے دوران جتنا انہوں نے آئی ٹی کو استعمال کیا بہت اچھا۔ تو اسی طرح سے منسٹری آف کامرس، اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل پیمنٹس کا سسٹم ہے، یعنی آپ اور میں فون سے بغیر کاسٹ کے ایک دوسرے کو پیسہ بھیج سکیں، وہ سکسیس ہوگی تب عورت کی امپاورمنٹ بھی ہوگی، کیونکہ احساس کے سارے فنڈ جو ہیں وہ عورتوں کو گئے ہیں۔ اس کا کیش ٹرانزیکشن ایبلٹی اگر اس عورت کی بڑھا دی جائے تو وہ اس کی امپاورمنٹ سب سے بڑی۔ دیکھو امپاورمنٹ کہنے سے نہیں ہوتی، امپاورمنٹ ہوتی ہے جب عورت فائنینشلی چیزوں کو موو کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پریزیڈنسی میں جن چیزوں کو لے کے آپ بہت زیادہ پرو ایکٹیولی کام کریں، ان کے حوالے سے میں بتایا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ ظاہر ہے آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے۔ جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت بن رہا ہے اس میں بار بار ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے، اور وہ حکومت کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، وہ جو اینالسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، جو سیاسیات پہ نظر رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں حالات کو۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ایک از سر نو ایک پورا ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ پہلے تو یہ بتائیے، ڈو یو تھنک کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ اور میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی آفس ہو نہیں سکتا اگر اس کی ضرورت ہو تو اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے، بیکاز آئی ہیو بین آسکنگ دس کوسچن کہ بھائی کس نے کرنا ہے، ہو ول انیشیٹ دیٹ ڈائیلاگ؟ میرے خیال سے ڈائیلاگ ہو ہی رہا ہے۔ اچھا، ڈائیلاگ ایک ریزسٹنس ہے، انرشیا ہے، انرشیا کہتے ہیں وہ رکاوٹ ہیں کہ لوگ بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ آئی ٹی کے اندر بھی ہم نے محسوس کیا، اسی طرح سے سیاست کے اندر ایک انرشیا ہے۔ میں آپ سے 2-3 منطقی باتیں کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب ہمیں احساس ہوا کہ الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی تو ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عدالتوں میں گئے۔ عدالت نے یہ ورڈکٹ دیا، اس نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے مگر کوئی پلانڈ دھاندلی نہیں ہوئی، اور انہوں نے 38 نکات پہ وضاحت کی الیکشن کمیشن کو کہ تم کام کرو۔ مگر ہم نے ایک راستہ اختیار کیا، عدالت گئے تاکہ عدالت میں ہماری بات چلے۔ اچھا، اگر ہم صرف یہ کہتے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے الیکشن دوبارہ کرو، بھئی کہیں نہ کہیں تو اس کو میجر کیا جائے گا نا۔ مطلب یہ قوم ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی ایکسرسائز کسی ملک میں ہوتی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، وہ ہوتا ہے الیکشن ایک دن میں۔ سب سے زیادہ سارے لوگ نکلے ہوتے ہیں، سارے بڑے ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بڑی محنت ہوتی ہے، پوری گورنمنٹ کی مشینری کروڑوں ووٹس کو ڈلوانے میں اور کاؤنٹ کرنے میں لگتی ہے۔ ایک دن میں اس سے بڑی ایکسرسائز پاکستان میں نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر اس میں دھاندلی ہوئی تو جاؤ کہیں پروف کرو۔ مختلف عدالتیں موجود ہیں، ہم بھی عدالتوں میں گئے نا، اور ہم نے بھی پھر کورٹ میں گئے، پھر سپریم کورٹ میں گئے، اور میں جا کر بیٹھا کرتا تھا، ساری پیشیاں میں نے بھگتی ہیں، سارے وکلاء کو تیار کیا، اس کی وجہ سے بڑی امپروومنٹ اور بڑی ریفارمز آئیں ہماری جستجو سے۔ اب صرف یہ کہ سڑک پر نکل جاؤ کہ جی دھاندلی ہوئی الیکشن دوبارہ کراؤ، ڈزنٹ میک سینس۔ نمبر ایک، میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں نا ڈائیلاگ کے حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ 2-3 چیزیں ایسی نکلی ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہیں، اس کو بھی میں مینشن کروں، کیونکہ ریاست کے اعتبار سے میری درخواست یہ ہوگی کہ آپس میں لڑو، الیکشن لڑو، زبان کے اعتبار سے اعتراضات کرتے رہو، سب کے اوپر اختلاف کریں، نظریے کی اختلاف کرو۔ جمہوریت کا یہی حسن ہے، مگر جمہوریت کا یہ حسن نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو آگ لگائے، یہ نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کے پہلے ایک کوشش یہ ہوئی، اور یہ کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے، کہ فیصلہ اگر عدالت میں میرے خلاف ہو جائے تو بجائے اس کے کہ میں وہ فیصلہ ایکسیپٹ کروں، میں کہنا شروع کروں کہ یہ جوڈیشری نے غلط فیصلہ دیا۔ تو پہلا تو یہ شروع ہوا کہ جی غلط فیصلہ دیا، سوال اٹھا دیں ادارے کے اوپر۔ ہاں،
پہلا تو جوڈیشری کو اٹیک ہوا، اور جب فیصلہ حق میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈھول بجایا جاتا ہے، جب خلاف آتا ہے تو کہتے ہیں جوڈیشری خراب ہے، اور جوڈیشری کے اوپر یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، ہم معصوم ہیں۔ دوسرا، پھر چیلنج کیا ریاست کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اچھا چیلنج کیا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی غیر مناسب بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یار آپ کا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ریاست اس کی وحدانیت کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، یہ ادارے ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ہیں۔ آپ جمہوریت کو مستحکم کریں مگر ایک اداروں کو گرا کر جمہوریت نہیں مستحکم ہوتی۔ تیسری بات یہ بھی کہیں کہہ دیا گیا، اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی ہم بلوچستان کو آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مطلب یہ نہیں، ہاں تو مطلب یہ نہیں ہے، تو مگر یہ بات کہیں نہ کہیں اندرون خانہ، آپ کو معلوم ہے میں تو بھگتتا رہا ہوں نا ایم کیو ایم کی ریاستی کوششوں کی ہے کہ جی الگ ریاست بن جائے، یہ ہو جائے، اور میں جانتا ہوں کہ اندرون خانہ کیا بات ہوتی تھی اور بیرون خانہ کچھ نہ کچھ سلپ آف ٹنگ ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ سے واقف رہا، میں تو کہتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ لنک ہے، بعد میں ثابت ہوا نا، مگر اندرون خانہ جو گفتگو ہوتی تھی باہر ہمیں انڈیکیٹرز پتہ چل جاتا۔ چوتھی بات یہ جو بات کہی گئی کہ جس کے اندر ابھی نندن کو جس طرح سے رہا کیا گیا، یہ کنڈیمنیبل ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وضاحت کر کے ان الفاظ کو واپس لینا چاہیے تھا۔ ڈیمیج تو ہو چکا اور بہت بڑا ڈیمیج ہوا، اتنا بڑا ڈیمیج میں سمجھتا ہوں کم ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہہ دی جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، پرائم منسٹر صاحب نے، میں واقف ہوں حقیقت کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے چند منسٹرز کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ محدود مشورہ کیا، اپوزیشن کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں ہوا، اور پرائم منسٹر اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، اور پرائم منسٹر تقریر کر رہے تھے کیونکہ خود ان کا انیشیٹو تھا، ہے نا۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو وہ تقریر کے اندر وہ اور چیزوں میں چلے گئے، جب وہ بیٹھے تو ایک منسٹر نے ان کو کہا کہ جی ابھینندن آپ بھول گئے کہنا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ابھینندن کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ نو کنسلٹیشن ود دی اپوزیشن ایور ہیپن، نو کنسلٹیشن۔ کہاں سے آ گئی بات؟ تو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں نیوٹرل سیاسی اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے میں نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت بن رہا ہے اس میں بار بار ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے، اور وہ حکومت کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، وہ جو اینالسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، جو سیاسیات پہ نظر رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں حالات کو، وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ صدر پاکستان کی حیثیت سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سارے معاملے میں کہیں انٹروین کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا گھر ہے اور یہاں پہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ ایک جیسی جگہ ہے، جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، you would like to have them on one table and talk about these، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں، do's and don'ts کیا ہیں وہ کم از کم طے ہو جائے۔ مگر یہ دیکھیں نا، یہ تو بہت سارے پارلیمنٹ کے اندر اتنے عرصے سے رہے ہیں، ان کو تو ڈوز اینڈ ڈونٹس خود پتہ ہونے چاہیے باہر صورت۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جو پاکستان کا آئین ہے وہ ایسا ہے جس کے اندر جو آئین کہتا ہے کہ صدر کی ذمہ داری ہے، وہ آئین کے اعتبار سے میں پوری کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا۔ اچھا، اور کچھ معاملات، بہت سارے معاملات ایڈوائس کے طور پر چلتے ہیں۔ ایڈوائس کا مطلب یہ کہ پرائم منسٹر انیشیٹو لیتے ہیں اور پرائم منسٹر وہ انیشیٹو میرے پاس بھیجتے ہیں، اور روزانہ کے بہت سارے معاملات ایڈوائس کے طور پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو پریسیڈنٹ کا انیشیٹو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات ہے۔ میں اس میں بالکل کلیئر ہوں کہ میرے لیڈر عمران خان صاحب رہے ہیں، ہے نا، اور آج بھی ہیں، اور یہ انیشیٹو جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل ایکیومن کے اعتبار سے، ان کی سیاسی سوچ کے اعتبار سے ان کے پاس سے شروع ہوگا۔ دیکھو بڑی آرٹیفیشیلٹی آ جاتی ہے اگر میں انیشیٹو لے لوں۔ فرض کرو پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے ابھی اس بات کو کرنے کا، تو آئی ایم کریٹنگ اے پولیٹیکل کنفیوژن نہیں ود ان پاکستان، ہے نا، کیونکہ یہ اکائی ہے، یعنی ریاست اور گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشنز، یہ سب مل کر ایک اکائی ہے، اینڈ دے ہیو ٹو بی ٹوگیدر۔ اور یہ پاکستان کا بہترین موقع ہے۔ پاکستان معاشی اعتبار سے میکرو اکانومی کے اندر سارے پازیٹیو چینجز آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ کیوں یہاں میکرو اکانومی کی بات کیوں نہیں ہوئی اور کووڈ کی بات کیوں نہیں ہوئی؟ جو ڈیبیٹ ہے نا پبلک میں، وہ کووڈ کے اوپر بالکل نہیں ہوا، کیونکہ کووڈ میں کامیاب ہو گئے،
اچھا وہ ڈبیٹ میکرو اکانومی پر بالکل نہیں ہوا، کیونکہ میکرو اکانومی کے اعتبار سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ڈالرز، یہ سب کچھ ایک اسٹیبلٹی آ گئی، ایکسپورٹ رائز کر رہے ہیں، ابھی جو بیانات آئے ہیں سیمنٹ سیکٹر انکریز کر رہا ہے، گاڑیاں پروڈیوس ہوئی ہیں، بکی زیادہ ہیں، موٹر سائیکلز بکی زیادہ ہیں، یہ کووڈ کے باوجود آپ کی ساری چیزیں ہوئیں۔ مگر ایک چیز ہے جس پر ریاست حکومت کو توجہ دینی چاہیے، وہ ہے مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء پر۔ اچھا میں اس طرف آؤں گی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر، لاسٹ پوائنٹ جو یہ اپوزیشن کا سارا ڈسکورس چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اداروں کے اندر جو تضادات رہے، جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ رہا، جو کھینچا تانی رہی، ظاہر ہے اس کے ہمارے ہسٹری میں بڑے کلیئر ایویڈنسز ہیں، کیا ہم ان ساری چیزوں کو حل کر چکے ہیں؟ مزید بہتری کی گنجائش نہیں ہے، یا یہ ڈسکورس جو ابھی شروع ہوا اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ بھی لینا چاہیے سب لوگوں کو، اپوزیشن کو بھی، حکومت کو بھی، اداروں کو بھی، کہ اگر کہیں کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کر لیں، وہ گیپ اگر کوئی رہتا ہے برج ہو جائے؟ ہاں میرا خیال سے پاکستان کے مستقبل میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہیں، اس میں اکٹھا ہونا چاہیے۔ پاکستان میں صرف حکومت گرانا ایشو نہیں ہے نا، یہ صرف حکومت گرانا ایشو ہے، مطلب جو حکومت الیکٹ ہو دوسرے ساری اپوزیشن مل کر بس گرانے کا کام کرے، یہ جمہوریت، ایسی جمہوریت جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا اب آپ نے دوسری بات یہ کی کہ کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں یہ بات طے ہو جائے کہ پرائرٹیز کیا ہیں قوم کی۔ پرائرٹیز ایویڈنٹ ہے قوم کی، پرائرٹیز کیا ہیں قوم کی؟ مثال کے طور پر افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں، نہیں چاہتے، یہ پرائرٹی ہے۔ سی پیک کوریڈور کے اعتبار سے یہ پرائرٹی ہے کہ یہ بہتر ہو، معیشت بہتر ہو، ایگریکلچر بہتر ہو، اس طرف آیا جائے، نہ کہ صرف یہی کہ گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ اچھا اب ہم آتے ہیں پرفارمنس والی سائڈ کے اوپر، اگر پرفارمنس کی بات کریں، جن انڈیکیٹرز کی آپ نے بات کی، سم ہاؤ ایک پرسیپشن یہ بن گیا کہ کنسسٹنسی نہیں تھی، ٹیم چینج ہوتی رہی، آئیڈیا چینج ہوتا رہا۔ آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ حکومت نے پرفارمنس کو، یا جو ڈیلیوریبل، ایک واضح ڈیلیوریبل جس میں ظاہر مہنگائی کو آپ نے خود مینشن کیا کہ بہت ضروری ہے، جو عوام کو براہ راست جو اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کو کتنا بہتر مینج کیا جا سکتا تھا، یا واقعی حالات ایسے تھے معروضی کے جس میں یہی ہو سکتا تھا جو ہوا؟ پرائرٹی کیا ہے؟ پرائرٹی یہ کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، پہلے آگ بجھا لو، ہے نا، غذا ہم حاصل کر لیں گے، آگ تو بجھاؤ۔ پرائرٹی یہ تھی کہ ڈیٹ کے اندر برا حال تھا ملک کا، پرائرٹی یہ تھی کہ ڈالرز کے اعتبار سے آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، ڈیفالٹ کرنے کی کیفیت میں تھی۔ پرائرٹی یہ تھی کہ پہلے 2-4 مہینے تو پرائم منسٹر صاحب اپنے دوست ممالک سے پیسے لینے گئے کہ بھائی کم سے کم لیٹ اس سروائیو، یہ تو شپ ڈوب رہی ہے۔ پرائرٹی یہ تھی کہ میکرو اکانومی کے اعتبار سے ہاتھ ہر ایک کے آگے پھیلانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو پرائم منسٹر گئے، ان کی ڈگنیٹی کو میں پہچانتا ہوں، اگر وہ گئے اور پیسہ مانگنے کے لیے گئے تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس نے کتنا سیکریفائس کیا ہوگا۔ پرائرٹی یہ تھی کہ IMF میں جائیں نہ جائیں اس کو قابو کریں۔ پرائرٹی یہ تھی کہ 18 ارب ڈالر کا جو فرق تھا بٹوین ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس، اس کو ہر سال بھیک مانگ کر پورا کریں گے یا یہ فرق کو کم کر لیں گے۔ تو یہ ساری پرائرٹیز کے اعتبار سے کام کیا گیا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جیسے خود کا، میں بھی ان سے کئی روز سے کہہ رہا ہوں، کافی دنوں سے، 1 مہینے سے، کہ دیکھو آپ کو معلوم ہے سرکولر ڈیٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے، 1.2 ٹریلین کے قریب پہنچ گیا۔ کیوں پہنچا؟ ذرا حساب لگائیے کیوں پہنچا۔ اس لیے پہنچا کہ حکومت تیار نہیں ہے کہ بجلی کا بل لوگوں سے کاسٹ پر لے، تو اس کو سبسیڈائز کرتی ہے، بجلی کا بل سبسیڈائز کرتی ہے حکومت۔ اچھا اگر یہ عوام پر بوجھ ڈال دے تو عوام تو بفر جائیں گے نا بیچارے، تو لہٰذا وہ سرکولر ڈیٹ کو بھی ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن یہ تو مشکل فیصلہ ہے نا، جن چیزوں پہ ایڈ ہاک ریلیف ملتے رہے، جو بیل آؤٹ پیکیجز کا پاکستان میں رواج رہا، چاہے وہ ریلویز کے لیے تھا، چاہے وہ اسٹیل ملز کے لیے تھا، اب اگر آپ وہ ساری سبسڈیز آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے سبسڈیز تو ایک حل نہیں ہے، ایوری بڈی انڈرسٹینڈ، جس کو اکانومی نہیں بھی پتہ اس کو بھی پتہ ہے کہ سبسڈیز جو ہے وہ سسٹینیبل حل نہیں ہے ہماری جیسی اکانومی کے لیے، تو یہ مشکل فیصلے تو ظاہر ہے پھر عوام کے اوپر اور بوجھ پڑے گا۔ ظاہر ہے، تو لہٰذا کیا کریں گے؟ تو لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ آپ معیشت کو بہتر کریں گے تاکہ عوام کے اندر کیپیسٹی آئے پے کرنے کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف سبسیڈائز کرتے رہیں۔ تو معیشت بہتر کرنے کے اعتبار سے جو کنسٹرکشن کا پیکیج آیا ہے وہ روزگار کے لیے آیا ہے۔ معیشت بہتر کرنے کے اعتبار سے جو بڑا رسکی بٹ پازیٹیو اسٹیپ لیے گئے کہ انڈسٹری کھولی رکھیں اور ایکسپورٹ بڑھائیں، وہ پیکیج آیا۔ معیشت بہتر کرنے کے اعتبار سے اب میں کراچی گیا اور
لاہور گیا اور تاجروں سے ملا، وہ تاجر جو 1 سال پہلے حکومت کے 1 سال ہونے کے بعد مسلسل اعتراض کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا، آئی فاؤنڈ یونینیمٹی ان دم کہ جی حکومت نے اپنے سارے وعدے پورے کر دیے۔ لاہور کے بزنس سرکل کے اندر میں ابھی گیا 10 دن ہوئے، انہوں نے کہا جی حکومت نے سارے وعدے پورے کر دیے، اب انشاءاللہ معاملہ بہتر ہو گیا۔ تو میکرو اکانومی سے میری مراد یہ ہے کہ غریب آدمی کا روزگار لگے، جب غریب آدمی کا روزگار لگے گا تو وہ انفلیشنری پریشرز کو بھی وتھسٹینڈ کرے کہیں گا۔ کوئی اور مائکرو لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ غلہ، آٹا، چینی 2-4 چیزیں ہیں، ہے نا، ان چیزوں کے اندر اگر سبسیڈائز کرنا پڑے تو کریں تاکہ کم سے کم غریب پریشان مت۔ تو فوڈ انفلیشن کو ہینڈل کر لیں۔ باقی اس گورنمنٹ نے جو انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہیں اور کر رہے ہیں مسلسل، جن کیبنٹ جتنی میٹنگ کیبنٹ نے اب کی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی ہوں گی، ہر ہفتے پابندی سے بیٹھتے ہیں اور کیبنٹ کے اندر سارے کئی گھنٹے کی جستجو رہتی ہے اور بہتری رہتی ہے۔ تو کرپشن کے خلاف جب ایک روک لیا، جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اوپر کے لیول پر کرپشن نہیں ہوگا تو نیچے تک اس کے اثرات مرتب ہوں گے، ٹائم لگے گا مگر اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ نے کرپشن کے حوالے سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ کبھی بھی اس حوالے سے نیوٹرل نہیں ہو سکتے، کسی کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کیا کبھی کوئی مشاورت ہوتی ہے آپ کی حکومت کے اوپر؟ بہت زیادہ اس کے اوپر سوالات اٹھے، سپریم کورٹ سے آیا، باہر کے اداروں نے، انڈیپینڈنٹ اداروں نے کہا کہ شاید اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میں اتنے اچھے نمبرز نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ بالکل میں اتفاق کر لوں گا اس سے، کیونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اپوزیشن کے بھی آج کل میں بیانات پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں نیب اس پر ایکشن لے، کہتے ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نیب اس پر ایکشن لے۔ اس کا مطلب نیب کے ادارے کی کوئی نہ کوئی ریسپیکٹیبلٹی ہے جب اپوزیشن یہ نہیں کہتا کہ جی بالکل نیب کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ پرسوں کا بیان ہے، آپ اخبار دیکھیے گا کہ نیب اس کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے نیب کو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اندر اگر کسر ہوگی تو وہ کسر دور ہونی چاہیے، مگر کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ یہ جو اکائی ہے نا سیم پیج والی کیفیت، یہ اکائی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ یعنی ملٹری، گورنمنٹ آف پاکستان، دا پارلیمنٹ آف پاکستان، دا جوڈیشری آف پاکستان، دا میڈیا آف پاکستان، سب میں یہ اکائی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے سیف گارڈ کے لیے ہم سب اکٹھا رہیں۔ البتہ کہیں مس کیریج ہو رہا ہو نا اس کی بات کریں، مگر یہاں ایک اور بھی کیفیت ہے کہ نیوز وہ چیز بنتی ہے جو خرابی ہو، تو لہٰذا روزانہ میرا خیال سے وہ اس کی پرسنالٹی ہے، میڈیا کی ایک پرسنالٹی ہے، وہ پرسنالٹی یہ ہے کہ وہ اس نے شور ہی مچانا ہے۔ میڈیا کا بیج ایسے بویا جاتا ہے، وہ کوئی بات یہ اس کی پرسنالٹی ہے دنیا میں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا کہیں زیادہ کہیں کم، جو پاکستان کا میڈیا پاکستان کی حکومت کے ساتھ کرتا ہے، یہ تو جب میں اپوزیشن میں تھا تب بھی میں تعریف کرتا تھا کہ یہاں اتنی انڈیا جائیں آپ، میڈیا اپنی حکومت کے نیریٹو سے ایک ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر میڈیا کی بہت آزادی ہے، اس کے باوجود یہ بھی اعتراض رہتا ہے کہ جی پریشرز ہیں، جرنلسٹ پر پریشر ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونے چاہیے۔ میں اس پہ واپس آؤں گی، یہ سوال بھی ہم نے آپ سے پوچھنا تھا کہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ موجودہ گورنمنٹ پہ بلکہ ہمارے ریاستی اسٹرکچر کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ ہم نے انٹرنل سچویشن ساری دیکھ لی، لیکن ہم ہمیشہ بہت دفعہ آپ کا بیان بھی میں نے پڑھا اور ظاہر ہے ریٹورک ہمیشہ یہی رہا ہے ساری پولیٹیکل سسٹم کا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہ تو آپ کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ کے ریجن میں جو سچویشنز جہاں آپ کی فالٹ لائنز ہیں جو ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں ان میں بھی ہمیشہ آپ کو پرابلم ہی رہے گا۔ تو کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کنسیڈریشن ہے ابھی موجودہ سسٹم میں کہ ہم نے اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے، ہم نے عوام کو بھی ظاہر ہے ایسا واضح ریلیف دینا ہے کہ وہ بھی پولیٹیکل ایکسپلائٹ نہ ہوں، یہ کتنی کنسیڈریشن نظر آتی ہے اور آپ اس پہ ایڈوائز کیا کرتے ہیں حکومت کو؟ میں سمجھتا ہوں بڑا سمپل سی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر چیز میں بہت پیش رفت دیکھ رہا ہوں، ہے نا، ویسے بھی میں آپٹیمسٹ ہوں، بہت پیش رفت دیکھ رہا ہوں، اور سب سے مشکل کام یہ تھا کہ معیشت کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ وہ اس میں کوئی بڑی چینج کی اب ضرورت نہیں ہے، امپرومنٹ ہوتا رہے گا، مگر میکرو اکانومی بس صرف فوڈ انفلیشن کو اور ہینڈل کر لیں۔ میرا کہنا یہ ہے، کیونکہ جو امپلائمنٹ سیکٹر ہے، دیکھیے ساری ریاستیں، ساری دنیا کی ریاستوں کے اندر 2-3 چیزوں کی بات ہوتی ہے، ان امپلائمنٹ اینڈ انفلیشن، ٹھیک ہے نا، اور پھر انسٹیٹیوشنل ہم آہنگی۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے اور آپ نے بات کر لی کہ یہ بے انتہا ضروری ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو، یہ ڈپینڈنس آن فارن ایڈ کم ہو جائے. لونز لینے میں کوئی حرج نہیں، لونز واپس کرنے کے لیے لیے جا سکتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے کرائسس میں لونز لے رہے ہوں کہ اگر نہیں ملے گا تو ہمارا برا حال ہو جائے گا. اس کے اندر سی پیک کوریڈور کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر اسپیشل اکنامک زونز کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر اس بات کی اہمیت ہے کہ گوادر پورٹ جیسے ڈیولپ ہو جائے تو ہم نے اس کو مختص کیا ہوا ہے افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے. اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بے انتہا ضروری بات یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. اگر افغانستان میں امن ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ افغانستان کے بعد امن کا پاکستان کو ہوگا، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. وی کین ہیلپ ری بلڈ افغانستان. سیمنٹ، سریا، ٹیلنٹ، لوگ. آپ جانتے ہیں جب پاکستان کے اندر ہم کوئی ڈیولپمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ایکسپرٹس بلاتے ہیں باہر سے ہر چیز کے لیے. تو اب پڑوسی ملک ہے، اچھے تعلقات ہوں، ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کریں. افغان ریفیوجیز کا پیسفل ریپیٹریشن ہو ڈگنیٹی کے ساتھ، یہ پاکستان کے معیشت کے انٹرسٹ کے اندر ہے. ایک نیا فنامنن چل رہا ہے، ہندوستان جو حرکتیں کشمیر کے اندر اس نے کی یا اپنے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اندر ہم دنیا کو بار بار بتاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے، محتاط رہو. اچھا، آپ کی ہائیسٹ لیڈرشپ سے افغان لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ سے رہا، ہم دیکھتے تھے فلکچویٹ کرتے تھے، اشرف غنی صاحب آئے، حامد کرزئی صاحب ان سے پہلے تھے، جو حالات رہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بڑا اظہار ہوتا تھا. اب آپ کو کیا سچویشن نظر آتی ہے؟ کیونکہ اب تو امریکہ بھی پاکستان کے کردار کو اکنالج کرتا ہے. حکمت گلبدین آئے تھے، ان سے میری بھی بات، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے بغیر تو طالبان اور امریکہ کا معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو لگتا ہے ٹرسٹ بڑھا ہے اور یہ ٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے؟ مگر اس میں ٹرسٹ بڑھے گا، مجبوراً بڑھے گا. ہم پڑوسی ہیں، ہم مذہب پڑوسی ہیں، زبان ہماری کم سے کم ہمارے بارڈر ایریاز میں بالکل ایک سی زبان ہے، کلچر ایک جیسا ہے، ہمارے ڈائریکشن اور امہ کے اعتبار سے گولز ایک سے ہیں. ایکچولی کیفیت کیا ہوئی؟ کیفیت یہ ہوئی کہ اس میں سپوائلر ہمیشہ سے رہا. یعنی انڈیا ایز اے سپوائلر، پاکستان بننے کے بعد سے انڈیا ایز اے سپوائلر وہاں پر رہا. آپ نے اس دن بھی کہا کہ آپ انڈیا کے ساتھ پیسفل ریلیشن شپس دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت جتنا ہاسٹائل ہمیں انوائرمنٹ ریجن کا لگتا ہے، اس میں ظاہر ہے افغانستان کے اندر جو پراکسیز ہیں وہ بھی ایک پرابلم ہے، پھر بارڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے، کشمیر کا آپ نے مینشن کیا، بہت سارے لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی رہتی ہے اور یہ پیسفل ٹاکس جو ہیں یہ صرف ہماری خواہش کے مطابق؟ بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے. وہ یہ ہوئی ہے کہ جس زمانے میں کشمیر کا ایشو بہت زوروں پہ چل رہا تھا، اس زمانے میں وہ پروٹیسٹ چل رہے تھے، تو لہٰذا دنیا نے فوکس کشمیر سے ہٹ کر وہ مارچ پر ہو گیا جو مولانا فضل الرحمان لے کر آ رہے تھے. وہ کوتاہی میں سمجھتا ہوں بڑا فوکس دنیا کا ہم چاہتے ہیں. ہم تو میڈیا کا فوکس چاہتے ہیں نا کشمیر پر، تو ایک تو وہ کوتاہی ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ریجن کے حوالے سے انڈیا ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور وہ رول یہ پلے کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایٹ دا کاسٹ آف چائنا اینڈ پاکستان اینڈ دا ریجن اس کی معاہدہ امریکہ کے ساتھ بڑھ جائے. اب چائنا کا جو رول ہے پیس کا، بیلٹ ون روڈ کا اور سی پیک کا، اس حوالے سے چائنا کے ساتھ اسکرمشز کے اندر بھی انوالو رہتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں، نیپال کے ساتھ بھی وہ تعلقات خراب ہوتے رہتے ہیں، سری لنکا کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے. تو انڈیا از اے بیڈ نیبر، مگر ہم نیبر بدل نہیں پائیں گے. لہٰذا ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتاتے رہیں. افغانستان کے جو میری ملاقات عبداللہ صاحب کے ساتھ ہوئی، گلبدین حکمت یار صاحب کے ساتھ ہوئی، پارلیمنٹ کے ممبرز آئے تھے ان کے ساتھ ہوئی، تو میں نے ان سے یہ ساری باتیں کی کہ پازیٹیوٹی کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ذرا سا سپوائلر کو بیچ میں گھسنے نہ دو. اچھا، انڈیا کی ایک اور مجبوری ہے، گورنمنٹ کو جو افغانیوں کی ہو اس میں انڈیا کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انڈیا کو وہ لوگ چاہیے جو انڈین پالیسی کو فالو کریں، اور بلوچستان کے اندر انڈیا کی جو شرارتیں ہیں اس کی چھوٹ دیں. چائنا کے ساتھ ہمارا جو ہم جس طریقے سے سی پیک کے تھرو بھی الائن ہوتے ہیں، ہسٹوریکلی بھی ہم ہمیشہ سے الائن رہے ہیں، ایک ری ارینجمنٹ سمہاؤ لگتا ہے کہ ریجن میں بلاکس کی ہو رہی ہے، اور وہ ہم یونی پولر سے اب ملٹی پولر یا مے بی اگین اندر یونی پولر ورڈ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی
کلیئرلی انڈرسٹینڈس کہ پاکستان نے اپنے آپ کو کہاں پلیس کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی شرارتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بیسکلی چائنا پاکستان کا جو نیکسس ہے یا جو کلوز ریلیشن شپس ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے ہو اور رہی ہے۔ چائنا پاکستان کی ریلیشن شپ نہیں ہے، جب سے پاکستان اور چائنا بنے سن 60s پاکستان اور چائنا کی بڑی کلوز فرینڈ شپ رہی ہے، اتنی کلوز فرینڈ شپ رہی ہے کہ شاید پاکستان اور چائنا کی اس سے زیادہ ممالک کے اندر کمی ہو۔ پاکستان اور ترکی کی ماشاءاللہ بڑی کلوز ریلیشن شپس ہیں، یہ ہسٹوریکل ریلیشن شپس ہیں، اس کے اندر گورنمنٹ آئیں جائیں جو بھی ہو اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چائنیز پاکستانی کوآپریشن ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ نہیں ہے، اٹس اے فرینڈ شپ۔ بڑی انوکھی سی بات ہے، دنیا آج کل یہ فرینڈ شپس نہیں جانتی، دنیا ویسٹڈ انٹرسٹ والے کام جانتی ہے۔ اور انڈیا جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے، اس کو سپر پاور ایمبیشن ہے کہ میں چائنا سے بھی بڑا ہوں اور دنیا کی سپر پاور بننا چاہتا ہوں، آبادی کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ ایک کواد بھی اس نے بنایا ہے جو سی فیئرنگ نیشنز کے حوالے سے، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اینڈ USA۔ وہ چاہتا ہے کہ انڈین اوشن اور ساؤتھ چائنا سی اور اس سارے خطے کے اندر نیول سپریمیسی بھی اختیار کرے، اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی اس نے ایک معاہدہ کیا ہے ڈیٹا ایکسچینج کے اوپر، جس کو ہماری منسٹری آف فارن افیئرز نے بھی کہا کہ یہ مناسب کیفیت نہیں ہے کہ اس طرح سے ایک امبیلنس کریٹ ہو جائے۔ اور امبیلنس انڈیا کو اس وقت جتنا امبیلنس ہے اس کے باوجود پاکستان نے انڈیا کو مزہ چکھایا، ابھینندن کا جہاز گرا کر بھی اور اس کو واپس کر بھی۔ تو پاکستان ابھی بھی ڈسپائٹ دی امبیلنس، جو جذبہ ہے ہماری فوج کا اور پاکستانیوں کا جان دینے کا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو لہٰذا وی آر اسٹرانگ ان آر ڈیفینس، بٹ ہم دنیا کو پھر بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے لوگوں کے اندر جو ظلم کرنے جا رہا ہے اس سے نقصان ہمیں پہنچے گا، کیونکہ ہم ہی کو ملزم ٹھہرائے گا۔ اچھا، پاکستان کی کچھ فالٹ لائنز جس میں سیکٹیرینزم کی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک نئی ویو آئی تھی، اسی طریقے سے ابھی ایک معاملہ یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو فورسڈ کنورژنس ہیں ریلیجس مائنارٹی کی بچیوں کے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا افیکٹولی گورنمنٹ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور پریزیڈنسی کا کیا رول ہے؟ آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ دیکھیے کہ کورٹ اس کے اندر دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، کر رہا ہے، یہ ایگزیکٹو سے زیادہ، یعنی کچھ ایریاز کے اندر کورٹ کو یا عدالتوں کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کیا ہوا۔ مائنارٹیز کے سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ تو ہم تو انڈیا کو دکھائیں گے کہ ہم کیسا سلوک مائنارٹیز کے ساتھ کرتے ہیں۔ مائنارٹیز پاکستانی ہیں، اور مائنارٹیز کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گی کہ پاکستانی حکومت کا رویہ بہترین ہونا چاہیے، یعنی کمپیریزن میں نہیں کرنا چاہتا، انڈیا سے تو ہم بہت آگے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مائنارٹی کا ہر فرد اپنے آپ کو پاکستانی سمجھے گا، تو اس کے اندر کورٹس بھی اس معاملے کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں۔ چائلڈ میرج ایکٹ ہم نے پاس کیا، ساری مائنارٹی جب پاس کیا تو میں بھی اسمبلی میں تھا جب اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا، تو ساری مائنارٹیز اس وقت پاکستان کے معاملات کے اندر آن بورڈ ہیں۔ جو سیکٹیرین کیفیت ہے اس کو ریاستوں نے بہت ایکسپلائٹ کیا ہے، پاکستان کا نہیں۔ آپ مشرق وسطیٰ کے اندر شیعہ سنی ڈفرینسز کریٹ کرنے میں، برقرار رکھنے میں، دنیا کو یہ اندازہ ہوا کہ ان سازشوں سے وہ مسلمان دنیا کو ہمیشہ آپس میں لڑواتی رہے گی، تو ڈیوائیڈ رہے گا۔ تو پاکستان نے پچھلے 30-40 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی قوم کو ہم نہیں ڈیوائیڈ کریں، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی قوم کو ہم یونٹی کی طرف جائیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس قوم کا کمال ہے کہ مساجد میں بھی بم دھماکے ہوئے، امام بارگاہوں میں بھی ہوئے، مگر پاپولیشن کے اندر فرکشن نہیں ہوا۔ پروٹیسٹ ضرور ہوئے مگر پاپولیشن کے اندر فرکشن نہیں ہوا، وہ لڑائی پاپولیشن میں نہیں ہوئی، کوئی سول وار نہیں ہوئی۔ تو یہ ہم نے ان چیزوں کو قابو کیا۔ مگر آپ مغرب میں ہمارے دیکھیں تو سارے مغرب کے اندر ریاستوں نے، سپر پاورز نے بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا اور سب نے اس بات کو ایکسپلائٹ کیا۔ تو ہماری یہ فالٹ لائنز نہیں ہیں، ہم نے ان فالٹ لائنز کو اچھی طرح سے مینیج کیا ہے۔ اور علماء کے ساتھ جب بھی میں اس سلسلے میں میٹنگ بھی کرتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کے سارے علماء چاہتے ہیں کہ یہ آپس کے اندر یہ نفاق نہ ہو۔ اکا دکا خراب واقعات ہو جاتے ہیں، اکا دکا بیڈ ایگز کوئی بات کہہ دیتے ہیں، فرکشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں ہیٹس آف ناٹ ٹو دا گورنمنٹ اونلی بٹ علماء کو بھی کہ یہ پھر یونائٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ابھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا،
بہت سارے لوگ اس کی جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی اس کے اوپر بہت دیر سے یہ بات کر رہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اعلان ہوتا ہے, اس طرح کا کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے تو یہ ہماری جو کشمیر پالیسی ہے اس کو کانٹرڈکٹ کر سکتا ہے. واٹ از یور اوپینین آن میرا دیٹ؟ خیال ہے اس کے اوپر بڑی سوچ بچار ہوئی ہے, کئی سال کی ہوئی ہے. میں جب بھی گلگت بلتستان گیا ہوں تو لوگ وہاں کے کہتے تھے کہ جی ہم نے تو خود آزادی لے کر پاکستان کے ساتھ ہم ملے ہیں, آپ ہمیں پورے رائٹس کیوں نہیں دے رہے؟ تو میں نے ان سے بحث کی کہ میں نے کہا تمہارے پاس پورے رائٹس ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سینٹ اور اسمبلیز میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو میں نے کہا مگر رائٹس تمہارے پاس سارے ہیں اس کے اوپر بھی. تو میرے خیال سے پاکستان کی حکومت نے اس بات پر ابھی اعلان نہیں کیا, مگر یہ ڈیلیبریشن ان کی بڑی ہوئی ہیں کہ کوئی پروویژنل کیفیت کریٹ کر دی جائے جس کے اندر سٹیٹس ان کا پرماننٹ سٹیٹس نہیں بدلا جائے, مگر پروویژنل کیفیت کریٹ کر دی جائے کہ کشمیر کے ایشو کو اس سے اثر نہ ہو, رائٹس مل جائیں گلگت بلتستان کو. آخر میں کراچی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. کراچی کو ہم اگر آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے, آپ نے بہت عرصہ وہاں پہ سیاست کی اور اب ظاہر ہے آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے کراچی کے عوام بہت سارے مسائل کے لیے آپ کی طرف دیکھتے ہیں, چاہے وہ کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو, چاہے کراچی کی گورننس کا مسئلہ ہو. کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ ابھی ایک پیکیج اناؤنس ہوا, آپ خود بھی ابھی گئے تھے, آپ کی ملاقاتیں بھی وہاں پر ہوئیں گورنر سے بھی, وزیر اعلیٰ سے بھی. آپ کو لگتا ہے کہ گورننس کو اور ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے ساری جماعتوں کا اکٹھا بیٹھنا از اے گڈ بگننگ, از اے نیو بگننگ؟ پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ صوبائی معاملات جو ہیں وہ صوبہ کرے گا اور فیڈرل معاملات جو فیڈریشن کرے گی. اچھا جب ہم آہنگی ہوتی ہے, ایک ہی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, تو کمیونیکیشن بہتر ہو کر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ کانفلکٹ کے پی میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں دیکھا, نہ پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں, نہ بلوچستان میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں. سندھ کے ساتھ کیونکہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, اپوزیشن کی ہے, تو لہٰذا وہاں پر یہ کانفلکٹ زیادہ ہے. اچھا زیادہ ہے, جو میل ایڈمنسٹریشن سارے پاکستان میں ہوتا رہا اب تک, جو فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے, تو وہ پروونشل وہاں پہ بھی ہوتا رہا میل ایڈمنسٹریشن. مگر جو یہ 1.1 ٹریلین کا جو پیکیج گیا ہے, اس کے اوپر یہ سب نے مل کر بنایا ہے. اور میں نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی درخواست یہ کی تھی کہ اگر اس پیکیج کے اخراجات کو تم امپلیمنٹ کرا دو تو لہٰذا دونوں کی جیت ہوگی. تو میں انکریج کرتا رہتا ہوں کہ یہ کوآپریشن, کام کے اندر کوآپریشن ہو جائے. سیاست میں ڈفرینس آف اوپینین رہے, سیاست میں جو تم کہنا چاہتے ہو کہتے رہو, مگر کام کے اندر ایک یونٹی کی کیفیت ہو. پرائم منسٹر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں. آئی لینڈ والے معاملے پہ آپ آئینی طور پہ بہت بار اس کی ایکسپلینیشن کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایمیکیبلی اس کے اوپر بھی کوئی ریزولوشن کی طرف بڑھے گا وفاق اور صوبہ جو سندھ کا؟ میرا خیال ہے جتنی میری باتیں ہوئی ہیں, میں ڈائیورز نہیں کر سکتا, جتنی میری باتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمیکیبلی یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا بٹوین دا صوبہ اینڈ دا فیڈریشن اینڈ دا اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈرز بھی وہاں بہت سارے ہیں نا, ظاہر ہے وہاں کے فشرمین اسٹیک ہولڈر ہیں, ظاہر ہے وہاں کے جو مینگروز کی کیفیت ہے جس کا میں چیمپئن رہتا تھا, وہ بھی ایک کیفیت ہے اسمبلی کے اندر. یہ جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں, اس کے ریونیو کس کے پاس جائے گا, اگر ڈیولپ ہوگا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ریونیو جانا چاہیے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فرض کیجئے جو ریکوری ہوئی انگلینڈ کے اندر, اس کے اوپر بھی کورٹ نے یہ طے کیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ کہا کہ جو ریکوری ہوئی انگلینڈ کے اندر وہ سارا سندھ کے اندر خرچ ہونا چاہیے کیونکہ وہیں کا پیسہ ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی لینڈ ڈیولپمنٹ پیکیج بھی, اس کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہو جائیں گی. آخری جو سوال آپ سے وہ آرڈیننسز کے حوالے سے, یار یہ آپ کو لائک دی کیپ یو بزی ایز ویل, بہت سارے آرڈیننسز ہیں, آپ نے ان کو ریویو بھی کرنا ہوتا ہے, آپ کو جو بھی ایڈوائس آتی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے بہت زیادہ آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلائی. اسٹیٹسٹکس ایسی نہیں ہے, اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ ہم نے تو بہت کم آرڈیننسز جاری کیے. پچھلی حکومتوں کے اندر اس ٹائم فریم کے اندر ہم سے کہیں زیادہ آرڈیننسز آئے. تو اسٹیٹسٹکس دیکھ لیے, اس کے اوپر مضامین بھی چھپے ہیں, تو ہم نے تو بہت کم آرڈیننسز آئے. اگر اس کی پروپورشن لیجسلیشن کے حساب سے دیکھیں, یو تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹڈ رہی اور اسمبلی میں جو لیجسلیشن نہیں ہوتی, دیٹس دا ایشو. اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ لیجسلیشن کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے اسمبلی کے اندر وہ اکٹھا نہیں ہو پا رہی, مگر قانون تو پاکستان کا چلے گا نا. یا آپ یہ سمجھیں کہ کیونکہ اکٹھا نہیں ہو رہی بھائی پاکستان کے سارے کاموں کو بند کر دو, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اگر لیجسلیشن کا راستہ کھلے گا تو یہ آرڈیننس کا معاملہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا. سو آپ رسپانسبلٹی زیادہ اپوزیشن کے اوپر ڈالتے ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں ہوتے؟ میں سمجھتا ہوں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا,
میں یہ کر رہا ہوں کہ جب لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا، میں تو ان کو انکریج کرتا ہوں پارلیمنٹ کو کہ کرو، جب نہیں ہوتا تو آف کورس کام رکنا نہیں چاہیے حکومت کو۔ آخر میں ہمارے سننے والے یہ بھی جاننا چاہیں گے، پاکستان میں بار بار یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں شاید جو گورننس ماڈل ہے یا جو طرز حکمرانی ہے، طرز حکومت ہے، اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سارے رومرز بھی سنتے ہیں، بہت ساری متس بھی ہیں، بہت ساری کنٹروورشل باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ بینگ اے اسٹیٹ آف ہیڈ آف اسٹیٹ، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ جو ہمارا نظام ہے یہ ایفیشینٹ ہے، افیکٹو ہے؟ نہیں، تبدیلی کی ضرورت ہے پاکستان میں، مگر نظام کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نظام اینی نظام جو کرپٹ لوگوں کی پرورش کرے، وہ نظام بدلنا چاہیے۔ تو وہ نظام کے اندر وہ شقیں جہاں پر کرپشن پروان چڑھتا ہو یا عدالتوں کی وہ کیفیت ہو جن کے جو قانون اجازت نہ دے عدالت کو پکڑیں مجرموں کو، وہ کیفیت بدلنی چاہیے۔ بٹ یہ سوچنا کہ جی یہ نظام صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے، آپ کو میں ہزاروں چور گنا دوں گا پارلیمانی نظام کے اور آپ کو ہزاروں چور گنا دوں گا صدارتی نظام کے، تو نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو دیانتدار قیادت سے تعلق ہے اس بات کا کہ دیانتدار قیادت جس ملک میں بھی ہوگی اور جس ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز بن جائیں گے وہاں پر ترقی ضرور ہوگی، کوئی چیز روک نہیں سکتا۔ وہ قومیں جو اپنے غریبوں کا خیال کر رہے ہیں، جس طرح سے احساس میں کیا گیا، جس طرح سے سارے کام ہو رہے ہیں، پناہ گاہیں یہ وہ، جو قومیں اپنے غریبوں کا خیال کر لیتی ہیں اور غریبوں کو لے کر اٹھیں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ترقی کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عارف الوی، ہم سے بات کرنے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔